अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में इस्लाम के ऐसे बातों को जानेंगे, ऐसे सवाल व जवाब के ज़रिए शरीयत के ऐसे मसलों को हम समझेंगे कि जो इससे पहले शायद आपने ना सुने हों। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अव्वलियात का बयान अब शुरू करेंगे, जो कई पार्ट में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये वीडियोज़ आएंगी। इसमें सारे मामलात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बयान होंगे, जो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले क्या हुआ, मतलब सबसे पहले यानी अव्वलियात का बयान, क्या चीज़ें, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे पहले हुई। ऐसी कई सारी बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। मज़ीद साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे पहले किस चीज़ को आखिर पैदा किया गया। फिर हम ये भी जानेंगे कि सबसे पहले ज़मीन का आखिर कौन सा हिस्सा बना। क्या ये पूरी ज़मीन एक साथ बन गई है कि ज़मीन का कोई हिस्सा है ऐसा जो सबसे पहले अल्लाह ने बनाया है। ऐसी कई सारी बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ इसके कई पार्ट्स आएंगे, जो सारे पार्ट्स में हम ऐसी बातों को आपके सामने पेश करेंगे कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात भी इस दुनिया में हुए हैं जो शायद आपने इससे पहले ना सुने हो। तो आइए जानते हैं कि आखिर सबसे पहले दुनिया में आखिर किस चीज़ को पैदा किया गया। सबसे पहले दुनिया का, दुनिया से भी पहले सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया गया। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया गया। उसके बाद अर्श आज़म, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम को पैदा किया। ये दुनिया और ज़मीन व आसमान से भी पहले इन चीज़ों को पैदा किया गया था। इस दुनिया से भी पहले इन चीज़ों को पैदा किया गया था। फिर सवाल है कि सबसे पहले आखिर ज़मीन का आखिर कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सबसे पहले बनाया गया है। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले ज़मीन का जो हिस्सा बनाया गया वो है काबा मुअज़्ज़मा का हिस्सा, यानी जिस जगह पे वो खाने काबा है, वो जगह इस कायनात का सबसे पहला हिस्सा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। फिर वहीं से सारी ज़मीन को फैलाया गया था। फिर सवाल है कि रूए ज़मीन में, यानी इस पूरी दुनिया में सबसे पहले किन शहरों, किन सिटीज़ की तामीर हुई, किन शहरों की तामीर हुई। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले बाबुल और सूस, ये दो शहर थे जिनकी तामीर हुई थी। फिर सवाल है कि ज़मीन में सबसे पहले कौन सा पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। तो उसका जवाब है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जिस पहाड़ को अल्लाह ने बनाया है वो है जबल अबू कबीस। अबू कबीस नामी वो पहाड़ है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले बनाया है। फिर सवाल है कि दिन और रात में, यानी दिन और रात में सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया, दिन को बनाया कि रात को बनाया। तो उसका जवाब है कि दिन और रात में सबसे पहले अल्लाह ने रात को बनाया है। फिर सवाल है कि सातों दिन में सबसे पहले किस दिन की तख्लीक हुई। 7 जैसे दिन होते हैं, इनमें सबसे पहले किस दिन को अल्लाह ने बनाया। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले जो अल्लाह ने बनाया है वो है हफ्ते के दिन को सबसे पहले अल्लाह ने बनाया है। फिर सवाल है कि चाँद और सूरज में सबसे पहले किसको बनाया गया। तो उसका जवाब है कि चाँद और सूरज में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज को बनाया है। फिर सवाल है कि सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया गया। पूरी दुनिया में सबसे पहले इंसान तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। फिर सबसे पहले जानवर कौन है, जो पूरी दुनिया में सबसे पहला जानवर अल्लाह ने किसे बनाया। तो उसका जवाब है कि वो जानवर जिसको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया वो है मछली। मछली को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया है। फिर सवाल है कि सबसे पहले अज़ान किसने पढ़ी। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले अज़ान जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान की सरज़मीन पर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ पर अकेलेपन की वजह से एक अकेलापन महसूस हुआ, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा और उन्होंने इसी सरज़मीन हिंद में, हिंदुस्तान में उन्होंने अज़ान दी। आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि अल्लाह ने अपने नबी को जो भेजा था सबसे पहले वो इसी हिंदुस्तान की सरज़मीन में भेजा था। सबसे पहले जो अज़ान हुई है वो भी इसी हिंदुस्तान की सरज़मीन में हुई है। सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दी थी।
سب سے پہلے جو نماز پڑھی گئی ہے وہ بھی اسی ہندوستان کی سرزمین میں ہی پڑھی گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی فجر کی نماز۔ تو اس طرح کر کے ان تمام معاملات کے پیش نظر اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو پہلے ہی چن لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اولیاء کرام اگر کہیں ہیں تو اسی ہندوستان کی سرزمین میں ہیں، جن کی مزارات بھی ہیں اور جو بہایات بھی ہیں۔ اسی طرح سب سے زیادہ دنیا میں جو مسجدیں ہیں وہ بھی اسی ہندوستان کی سرزمین میں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مسجد۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد ہے سوال کہ سب سے پہلے قدر کے مسئلے میں بحث و مباحثہ کس نے کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے قدر کے مسئلے میں حضرت جبرائیل و میکائیل نے اس کو یہ بحث کیا، جن کا فیصلہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا۔ ابھی اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات ذکر کی تھی کہ سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا گیا، تو اس کا جواب تھا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مچھلی کو پیدا فرمایا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جانور آج اگر کوئی ہے، آج پریزنٹ ٹائم میں 2021 میں جو ابھی تک کھوجا گیا ہے، ڈھونڈا گیا ہے، دریافت کیا گیا ہے، ان جانوروں میں سب سے بڑا جانور آج بھی مچھلی ہی ہے، جس کو بلو ویل کہتے ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی مچھلی ہے، حیوان ہے، جانور ہے آج بھی۔ اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مچھلی کو ہی پیدا کیا، اور اتفاق ایسا کہ جنت میں اتفاق کیا، اللہ رب العزت کی یہ مشیت ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جس جانور کو یا جس چیز کو انسان کو کھانے کو دیا جائے گا وہ بھی مچھلی ہی ہے، مچھلی ہی کھانے کو ملے گا جنت میں سب سے پہلے۔ پھر سوال ہے کہ زمین میں سب سے پہلے کون سا درخت ہوگا؟ یہ جو پیڑ ہم دیکھتے ہیں چاروں طرف اپنے، آخر کون سا پیڑ ایسا ہے جو زمین میں سب سے پہلے اگا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے جو زمین میں درخت اور پیڑ اگا ہے وہ ہے زیتون کا پیڑ۔ بعض لوگوں نے چھوہارے کا پیڑ بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے چھوہارے کا پیڑ اگا ہے۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے پوری کائنات دنیا میں سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سبحان اللہ کہا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے سبحان ربی العالی کس نے کہا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے سبحان ربی العالی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے لفظ انا یعنی میں کس نے کہا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ لفظ انا یعنی میں جیسے لفظوں کا استعمال سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم جو ہے وہ ابلیس نے ہی کھائی تھی۔ اب یہاں پر لفظ انا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لفظ انا، فقط لفظ انا کہنے سے کوئی چیز غلط نہیں ہوتا، لیکن لفظ انا کے اندر عام طور سے تکبر پوشیدہ ہوتا ہے، اور ابلیس نے جو لفظ انا کہا تھا وہ بھی تکبر کے ہی پیش نظر کہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کو حکم ملا تو سب فرشتوں نے کیا، تو چونکہ ابلیس جو کہ جنات تھا اس وقت، عزازیل اس کا نام تھا، اس کو بھی حکم ملا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر کے یہ کہا کہ اے مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو انہی میں کے چکر میں وہ ابلیس بن گیا اور قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا۔ یعنی تکبر ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان مردود بارگاہ الہی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کبریائی اور بڑائی جو ہے یہ صرف اللہ رب العزت کو ہی زیب دیتا ہے، باقی ہم تو صرف ایک ایسے انسان ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، ہمارا خود کا کوئی بھی شے ہماری خود کی نہیں ہے۔ ہم کو پیدا اللہ رب العزت نے ہمارے ماں باپ کے ذریعے کیا، ہم کو جب تک ہم ہوش نہیں سنبھالتے ہمارے تمام معاملات کو ہمارے ماں باپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم خالی ہاتھ ہی آتے ہیں، اور اس دنیا سے جب مرتے ہیں تب بھی خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم لاکھ کما لیں، لاکھ کروڑوں اربوں خربوں روپے کما لیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ تو اس لیے ہمارا خود کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی چیز ایسا کر سکتے ہیں جو ہمارا ہو تو وہ ہے اللہ و رسول کی فرما برداری اور اللہ و رسول کی بندگی، اللہ کی جو بھی حکم ہے ان پر عمل کریں، یہی ہمارا اپنا رہے گا، باقی کچھ ہمارا نہیں ہے۔ حضرات محترم،
پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے جھوٹی قسم ابلیس نے کھائی تھی۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے دھوکہ بازی کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے دھوکہ بازی جو کی ہے وہ ابلیس نے ہی کی ہے۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، جیسے فلاں انسان، کوئی بھی انسان کو آپ لے لیں کہ اس انسان کے بارے میں آپ دوسرے انسان کے پاس جا کہیں گے وہ انسان بڑا برا ہے، وہ انسان ایسا ہے، وہ انسان ویسا ہے، یہ ایسا اس کام کو غیبت کہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو دنیا میں غیبت کی ہے وہ ابلیس ہی نے کی تھی۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے نص کے خلاف قیاس کس نے کیا؟ نص کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کو، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، لیکن اللہ رب العزت سب سے پہلے تو اللہ کے حکم کو نص کہتے ہیں۔ نص اللہ رب العزت نے جو بھی حکم دیا ہے اس کے خلاف نہ ہم کوئی قیاس کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی دوسری دلیل پیش کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی معاملہ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ حکم ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی جانب سے آیا ہے، اس کے بارے میں کوئی معاملہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے شراب ہے، شراب کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا، تو اب شراب کو ہم کسی بھی اینگل سے جائز کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ شراب کے لیے اللہ کا حکم صاف صاف ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کے جیسے اللہ رب العزت نے انسانوں پر خون کو اور گوشت، انسان کے اوپر خون کو، سور کے گوشت کو، ان چیزوں کو جیسے حرام قرار دیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر شراب کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو شراب جو ہے یہ حرام ہے، شراب کا حکم ہے قرآن میں صاف صاف، تو شراب کے خلاف ہم کوئی بات نہیں لا سکتے کہ یہ شراب اس وجہ سے جائز ہے۔ تو نص کے خلاف، یعنی جو نص ہے اللہ رب العزت کا حکم کے خلاف، سب سے پہلے کوئی بات، کوئی قیاس جس نے کیا ہے وہ ابلیس ہی نے کیا تھا۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے گریہ وزاری کس نے کی؟ یعنی سب سے پہلے رونا دھونے کا جو کام ہے وہ کس نے کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے رونا دھونا جو کہانی ہے، رونے دھونے کی بھی شروعات سب سے پہلے ابلیس ہی نے کی تھی، حضرت آدم اور حضرت حوا کو دھوکہ دینے کے لیے۔ پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے کفر آخر کس نے کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے کفر جو ہے وہ بھی ابلیس ہی نے کیا تھا۔ پھر سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کا جو لباس ہے وہ کس کو پہنایا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ قیامت کے دن جہنم کا جو لباس ہے وہ بھی ابلیس کو ہی پہنایا جائے گا، کیونکہ تمام کے تمام گناہوں کی جو اصل ہے، مبدا ہے، جڑ ہے، وہ بھی ابلیس ہی ہے۔ سب سے پہلے پھر سوال ہے کہ سب سے پہلے کون سا گناہ اس سرزمین پر صادر ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حسد سب سے پہلے صادر ہوا، جو زمین پر قابیل سے صادر ہوا، جو کہ حابیل اپنے بھائی سے وہ حسد کرتا تھا، اور آسمان میں ابلیس سے صادر ہوا جو کہ وہ حضرت آدم سے کرتا تھا۔ یہ چند باتیں تھیں شریعت کی جو بہت ہی اہم تھی، جو ابھی آپ نے سنی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے رشتہ دار، اعزاء و اقارب، دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں، اور اپنے واٹس ایپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔